सुनन दारमी का हवाला है, एक साहबी ईमान लाए और ईमान लाने के बाद अर्ज़ करते, हुजूर मैंने अपनी बेटी को पानी के कुएं में डुबो के मारा है और उसकी चीखें आज भी मुझे सुनाई देती हैं। अर्ज़ करते, हुजूर मैं बेटी को कुएं पर ले आया और ला करके उसे धक्का दिया और वो पानी में जा गिरी, और जब वो गोता खा के ऊपर आई उसने मेरी तरफ देखा और मुझे देख के कहती, हाय मेरे अब्बा मुझे बचा ले। जब ये बात सुनाई तो मेरे नबी इतना रोए कि सारी दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। हुजूर फरमाते, दोबारा सुनाओ, जब तुमने अपनी बेटी को पानी में धक्का दिया और वो नन्ही कली गोता खा के ऊपर आई, उसने तेरी तरफ देखा और तुझे देख के क्या कहा? अर्ज़ की, हुजूर उसने कहा कि हाय मेरे अब्बा मुझे बचा ले। और भाई ये बेटी पानी के कुएं में डूब के मरी, ये बेटी जिंदा दरगोर हुई। इस बेटी को मनहूस कहा गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं और तशरीफ़ ला के बेटी का वेकार बुलंद फरमाते हैं। फरमाया, मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। बेटी मिलने आती है तो मेरे नबी उठ के बेटी का इस्तकबाल करते हैं। जहाँ खुद बैठते वहाँ साथ बेटी को बिठाते हैं। उम्मत को तालीम दी, घर में खाने के लिए कुछ लाओ तो पहले बेटी को दो, फिर बेटे को दो। और बेटी से इस हद तक मोहब्बत के जब आप सफ़र के लिए तशरीफ़ ले जाते हैं तो सबसे आखिर पर फातिमा-तुज़-ज़हरा को मिलते हैं, और जब वापस तशरीफ़ लाते तो सबसे पहले फातिमा-तुज़-ज़हरा को मिलते हैं। हुजूर ने आकर के बेटी का वेकार बुलंद किया। मैं यहाँ रुक करके एक बात अर्ज़ करूँगा। वो सागर ने कहा था कि कौन कहता है कि जुल्मात ने दम तोड़ दिया है। हुजूर ने तो रिश्तों की कदरें सिखाई, और आज जिस माशरे में मैं और आप सांस ले रहे हैं, माजरत से भाई बास का दम घुटता है। बहुत सारे घर आपको ऐसे मिलेंगे, आप ससुराली माशरा देख लें, एक बहू के यहाँ बेटे ज़्यादा हैं और दूसरी बहू के यहाँ बेटियाँ ज़्यादा हैं। मुझे बताइएगा इज्जत ज़्यादा किसकी होगी? जिसके यहाँ बेटे ज़्यादा हों। और बहुत सारी औरतों को तलाक इस वजह से हुई कि इसके यहाँ बेटियाँ क्यों ज़्यादा होती हैं। मुझे एक बुढ़िया ने कॉल की, कहती मौलवी साहब दुआ करो अल्लाह मेरी बेटी को बेटा दे। मैंने कहा माँ जी पहले औलाद नहीं है। कहती 4 बेटियाँ हैं। मैंने कहा बेटियाँ रहमत होती हैं, बेटियाँ बाप के जनाजे की रौनक होती हैं। तो उसने कहा धमकी दी हुई है ससुराल वालों ने, अगर इस बार बेटा ना हुआ तो इसको अपने घर में रखना। वो मियाँ वाली का सफाक बाप जिसने अपनी बेटी को, जिसकी उम्र भाईजान अभी वो 2 या 3 दिन की थी, कि गोलियों से उड़ा दिया। उसका जुर्म ये था कि वो बेटी थी। अगर अल्लाह बेटी भी ना दे यार, हम क्या कर सकते हैं? तकदीर से क्यों उलझते हैं? हम तो एक उंगली भी नहीं बना सकते। मैं टोबा टेक सिंह एक जगह हाजिर हुआ तो मेरा जो मेज़बान था उसने मुझे दुआ के लिए कहा। वे औलाद था, मैंने उसके लिए दुआ की, लेकिन उसने तड़पा दिया। कहता है मौलवी साहब हम 6 बहन भाई हैं, 5 भाई 1 बहन, और हम सब शादीशुदा हैं, और शादी की उम्रें भी बयान की, 17 साल 18 साल 20 साल। मुझे तड़प के कहता है कि हम सब बे औलाद हैं। ये मेरे अल्लाह की मर्जी भाई, अगर वो औलाद ही ना दे तो क्या करेंगे? तो आज भी हमारे माशरे में ऐसे लोग, ऐसे किरदार हैं जो बेटियों को मनहूस समझते हैं, बेटियों को वो इज्जत तकरीम नहीं देते जो बेटे को देते हैं। तो हुजूर ने आके बेटी का वेकार बुलंद किया। उस माशरे में बीवी के साथ क्या सलूक था? बीवी को पाँव का जूता ख्याल करते थे। ये हमारा हमसाया मुल्क हिंदुस्तान, इसकी तारीख उठा के देख लो। अगर किसी का शोहर दुनिया से चला गया तो उसे क्या कहते? उसको शराब पिलाते, उसको जज्बात देते और उससे तकाजा करते कि वफा की रीत न बानी है तो जिस आग में, जिस चिता में तेरा शोहर खाक हो रहा है तुम भी छलांग लगाओ, मरने को किसका जी जाता है? अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसके साथ सलूक क्या करते? भाईजान उसको एक बंद कमरे में डाल देते, सर के बाल उतार देते, उसकी झोली में मेंगनियाँ डाल देते, वो दूसरी शादी भी नहीं कर सकती थी। ये औरत के साथ सलूक था, इसको पाँव का जूता ख्याल किया गया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके औरत का वेकार बुलंद किया। यार सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फातिमा-तुज़-ज़हरा से एक दिन फरमाती, बेटे जाओ अब्बू से कहो कि वही के वक्त जो चादर आपके कंधों पे होती थी वो अता कर दे। तो सैयदा ने आगे हुजूर से अर्ज़ किया तो हुजूर फरमाते जाओ वालिदा से पूछो चादर क्या करनी है। आप घर आई तो हुजूर फरमाते खैरियत। अर्ज़ की हुजूर बतौर बरकत कफन के लिए साथ ले जाना चाहती हूँ। मेरे नबी फरमाते आप चादर मांग रही हो, अगर जिल्द भी मांग दी तो मैं मोहम्मद तुझे वो भी अता कर दूंगा। हुजूर औरत को इज्जत अता फरमाते। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने, आप पानी नोश फरमा रही हैं, हुजूर फरमाते इसमें से कुछ बचा लेना। उन्होंने बचा लिया।
حضور فرماتے اب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کہاں ہونٹ رکھ کے پانی پیا؟ تو عرض کرتی حضور یہاں ہونٹ رکھے میرے محمد وہی لب رکھ کے پانی پیتے۔ میرے نبی عورت کو عزت عطا فرماتے۔ اور پڑھیے گا آپ صحابہ کو جو حضور کے تربیت یافتہ ہے، جنہوں نے حضور سے دین سیکھا، وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ ان کا برتاؤ کیا ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ کی زوجہ کا بیان دل کو چھو لینے والا ہے۔ آپ فرماتی میرے شوہر کی 6 خوبیاں جو مجھے متاثر کر گئیں۔ بھائی جان شوہر میں 6 خوبیاں گھر کو خوبصورت بنا دیتی ہیں۔ آپ فرماتی میرے شوہر کی اچھی عادت یہ ہے جب یہ گھر آتے ہیں تو مسکراتے ہوئے آتے ہیں۔ میرے شوہر کی دوسری اچھی عادت جب یہ گھر سے جاتے ہیں تو مسکراتے ہوئے جاتے ہیں، آتے بھی مسکراتے جاتے بھی مسکراتے۔ اچھا کچھ لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے باہر بڑے اچھے ہوں گے، وہ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ لوکی منو منہ آتے خول چڑھا کے مل دے۔ اچھا بننے کی اچھی صرف ادائیں ہوتی ہیں، اچھے ہوتے کوئی نہیں۔ اور بعض لوگ بعض کردار آپ کو ایسے بھی ملیں گے، نہ گھر اچھے نہ باہر اچھے۔ اور ہمارے ایک جاننے والے بات سناتے ہیں کہ میں کسی آفس میں کام کرتا تھا اور ساری زندگی وہیں گزر گئی، تو مجھے ایک دن صاحب نے کہا کہ گھر میں کچھ ضروری کام ہے، جا کے گھر والوں کی جو ہے وہ مدد کرو۔ وہ کہتے میں گھر آیا تو صاحب کی تصویر سامنے لگی ہوئی تھی، تو اس میں وہ مسکرا رہے تھے، مجھے بڑا اچھا لگا اور بے اختیار میرے لبوں پہ ہنسی تھی۔ تو خاتون خانہ نے مجھے مسکراتے دیکھ لیا، تو اس نے مجھے آپ کیوں مسکرائے؟ اس نے بتایا کہ مجھے 25 سال یا 20 سال ہو گئے صاحب کے ساتھ کام کرتے ہوئے، تو میں نے صاحب کو کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، آج پہلی دفعہ تصویر میں دیکھا تو بڑے پیارے لگتے ہیں ماشاءاللہ۔ وہ کہتے ہیں میں نے اتنی بات کی تو خاتون خانہ کھل کھلا کے ہنسی۔ تو میں نے کہا باجی تو انو کی ہویا؟ انہوں نے کہا میری بھی کل کمائی ہے یہ فوٹو وہ ہائی سنے تو میری شادی ہوئی سی۔ تو جب کبھی میرا بھی دل اداس ہوتا ہے مسکرانے کو دیکھنا تو اس تصویر کو دیکھ۔ بعض معذرت سے بھائی بعض لوگوں کی طبیعت میں دل بری ہوتی کوئی نہیں، نہ گھر اچھے نہ باہر۔ تیسری اچھی عادت آپ فرماتی ہیں یہ خرچ دینے میں بخل نہیں کرتے۔ دیکھیں میاں بیوی کا رشتہ بے تکلف رشتہ ہوتا ہے، بیوی شوہر سے خرچ مانگنے میں جھجک محسوس نہیں کرتی، اور شوہر اپنی حیثیت کے مطابق اپنی بیوی کو خرچ دے گا۔ لیکن ہم غلط کر گئے کہ جو ذمہ داری ہماری تھی ہم نے کسی اور کے کندھوں میں ڈال دی۔ چوتھی اچھی عادت آپ فرماتی کبھی خرچ مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی۔ اور پانچویں اچھی عادت آپ فرماتی ہیں اگر میں ان کا کوئی کام کر دیتی ہوں نا، کھانا پیش کرتی ہوں، کپڑے دھو کے دے دیتی ہوں، تو یہ میرا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے دیہاتوں میں کہتے پتر انہیں چوڑیا نہیں کرنا، زیادہ سر دے میں نہیں چڑھانا۔ بھائی تعریف کرنے سے کیا ہوگا یار، حوصلہ افزائی انسانی فطرت ہے۔ میرے نبی گھر تشریف لائے، اہل خانہ سے پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو عرض کی حضور روٹی اور سرکہ ہے، سالن نہیں ہے، فرمایا لے آؤ۔ حضور سرکے سے روٹی کھا کے فرماتے واہ واہ سرکہ تو بڑا ہی اچھا سالن ہوتا ہے۔ حضور حوصلہ افزائی فرماتی، ہم کہتے چوڑیا نہیں کرنا۔ تو پانچویں اچھی عادت یہ تعریف بھی کرتے ہیں، حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں۔ اور چھٹی اچھی عادت، اس بات کو دل کے کانوں سے سنیے گا اور اس بات کو دل میں جگہ دیجیے گا، اور اگر اس پہ عمل کر لیا جائے تو طلاق کی ریشو بھی کم ہو سکتی ہے۔ اگر اس ایک بات پہ اگر عمل کر لیا جائے، ہمارے پاس روزانہ کی بنیاد پہ لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں، طلاق کے مسائل نہیں پوچھنے آتے، طلاق کا حل نکالنے آتے ہیں۔ علامہ سعدی کی بات بڑی دل کو لگتی ہے، فرماتے ہیں مجھے 40 سال ہو گئے فتویٰ دیتے ہوئے، اور 40 سالوں میں مجھے ایک بھی بندہ ایسا نہیں ملا کہ جس نے طلاق دینے سے پہلے طلاق کے مسائل پوچھے ہوں۔ یہ طلاق دے کے بعد میں حل نکالنے آتے، مولوی صاحب 4 بال ہو گئے نا ان کی کریے۔ تو ہم تو مشورہ دیتے کہ بھائی جن کے کہنے پہ آپ نے کسی کی بیٹی کا گھر اجاڑا، جا کے مشورہ بھی اس سے لو۔ عورت کی دشمن ہوتی ہے، اس نے منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہا تھا کہ میں فلاں دی زمین ہی اگر میں تیرا گھر نہ اجاڑا، اور اس نے اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی شامل کیا۔ اور یاد رکھیے گا وہ گھر بہت جلد ویران ہوتے ہیں، اجڑتے ہیں جس گھر کے مرد کی رائے اپنی نہیں ہوتی، جس کو ہم لائلہ کہتے ہیں نا، جن نے لایا گلی تے میں او دے نالی چلی، وہ گھر جلدی ویران ہوتے ہیں، اجڑتے ہیں جو کسی کی انگلیوں پہ جو ہے وہ سارے کام کرتے ہیں۔ بھائی جان کسی کے کہنے پہ طلاق تو دے دی، طلاق دینے کے بعد جب پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہے نا تو پیچھے کوئی بھی نظر نہ آیا۔ بھائی جو ان کا مقصد تھا وہ تو پورا ہو گیا، اب کچہریوں میں دھکے یہ کھا رہا ہے، ذلت کی زندگی یہ گزار رہا ہے۔ بھائی جان نہ بچے پاس، نہ بیوی پاس، نہ کھانا ٹائم پہ، نہ کپڑے دھو کے ملتے ہیں، ذلت والی زندگی تو یہ گزار رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں جس کے کہنے پہ طلاق دی تو مشورہ بھی اس سے جا کے لو۔ صرف ایک بات دھیان سے سنیے گا، اور دوسری بات یہ بھی عرض کروں گا، یاد رکھیے گا میاں بیوی اور تیسرا اللہ، جب تک یہ تین ہوتے ہیں نا گھر نہیں اجڑتے۔ ہماری زندگی میں جب بھی کوئی چوتھا بندہ آیا نا ہمارے گھر ویران ہو گئے۔ مجھے ایک صاحب نے کہا تھا جی میرا فیصلہ میرے بہنوئی اور بڑی ہمشیرہ کریں گی۔ میں نے کہا جی یہ احترام والے رشتے ہیں، لیکن آپ ناراض نہ ہونا، کیا آپ کے منہ میں دودھ کے دانت ہیں؟ فیڈر پیتے ہو یار ہم فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے،
1000 بار اختلاف ہو سکتا ہے، کمرے کی آواز باہر کیوں نکالتے ہیں؟ ایک بزرگ، ان کی بیوی اتنی تلخ تھی، کسی نے کہا اس سے جان چھڑا لو، کہا اس کی یہ خوبی ہے، کہا وہ کون سی؟ کہا 40 سال بھی کہیں چلا جاؤں تو یہ میرا انتظار کرے۔ لوگ ایک خوبی پہ زندگی گزار دیتے ہیں، یار میں اور آپ اگر خوبیاں تلاش کریں تو کچھ نہ کچھ تو ملیں گی۔ حضور فرماتے تمہیں بیوی کی، عورت کی کچھ باتیں اچھی نہیں لگتی، کچھ اچھی ہے وہ دیکھ کے درگزر کر دیا کرو۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراضگی، اور پھر ہم فون کر کے کہتے ہیں فلاں یہ میرے والی نہیں اگے آ کے لا کے لے جا، کتنی گھٹیا بات ہے یار۔ تو چھٹی بات آپ فرماتی میرے شوہر کی اچھی عادت، دھیان سے سنیے گا، آپ فرماتی اگر کسی بات پہ اختلاف ہو جائے نا تو یہ مجھے بہت جلد معاف کر دیتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں 6 مہینے لوا یہ عقل ٹکانے آئے، 6 ماہ کو اگر ہماری بہن بیٹی کو لگوائے اچھے لگیں گے؟ اچھا یہ جو 6 ماہ کا مشورہ دیتے ہیں یہ اپنے تجربات بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے 6 ماہ لگوائے تھے، ہون اکھ چھپائی نہیں دکھان دی۔ ہاں جو اس کا مقصد تھا وہ سارا پورا ہوتا ہے، کھانا ٹائم پہ، بستر، سب کچھ جو چاہتا ہے وہ سب کچھ ہوتا ہے۔ گالی دے لیتا ہے وہ خاموش رہتی ہے، مار لیتا ہے خاموش رہتی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں 6 مہینے لوائے سن، یہ عقل ٹکانے آ گئی۔ میں اس شخص سے یہ سوال کروں گا جو اپنے بچوں کو، اپنے بھائی کو، اپنے رشتہ دار کو یہ مشورہ دے رہا ہے کہ اس کو 6 ماہ لگواؤ اس کی عقل ٹکانے آئے، میں کہتا ہوں بیوی کے دل کی تلاشی لے کے دیکھنا، اس کے دل میں تیرے لیے کوئی محبت، کوئی پیار، کوئی الفت، کوئی چاہت، کوئی اداسی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بھائی جان وہ ایک جانور کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، وہ تو اپنی بوڑھے ماں باپ کی عزت کو لے کے بیٹھی ہے۔ بوڑھے ماں باپ نے کہا تھا پتر اگر تو طلاق لے کے آگے نا تیریاں 2 بہناں گھر بیٹھیاں نے، کون رشتہ دیکھنے آئے گا؟ یہ سارے دکھ، یہ ساری تکلیفیں وہ اپنے بوڑھے ماں باپ اور اپنی بہنوں کے لیے سہ رہی ہے، اور یہ حکیم بن کے لوگوں کو مشورہ دیتا ہے کہ 6 مہینے لو آج عقل ٹکانے آ جائے۔ عورت کی کتنی بڑی قربانی ہے یار، ماں بہن بیٹی، ماں بہن سہیلیاں سب کچھ چھوڑ کے ہمارے لیے آ جاتی ہے، اور ہم اس سے تقاضے وہ پہلے دن ہی کرتے گئے، یہ اس کا دل نہیں لگتا، یہ ٹائم پہ نہیں اٹھتی، یہ کام نہیں کرتی۔ کیا کام کرنے کے لیے گھر میں لائے ہیں؟ کام کرنے کے لیے تو ملازمہ بھی مل جاتی ہے۔ تو یہ کچھ تلخ چیزیں ہیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ۔ میرے نبی نے عورت کا وقار بلند کیا، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ اصحاب، ان میں سے ایک شخصیت کا میں نے آپ لوگوں کے سامنے تذکرہ کیا کہ آپ فرماتی میرے شوہر میں 6 خوبیاں جو مجھے متاثر کر گئے۔ پھر سن لیں، یہ بڑی قیمتی باتیں ہیں۔ گھر آتے ہیں تو مسکراتے ہوئے، مشق کرنے میں حرج تو کوئی نہیں یار، عادت بن جائے گی نا اگر کوشش کریں گے۔ گھر آتے ہیں مسکراتے، اور گھر سے جاتے ہیں تو خرچ دینے میں بخل ہے، اور کبھی مانگنے کی بھی ضرورت۔ اچھا بعض بابا جی لوگ ایسے بھی ملتے، وہ کہتے ساڑی بی بی بڑی ملنگنی ہے، بڑی درویش ہے، کدی انہیں کوئی مطالبہ ہی نہیں کیتا، انہیں نہیں کیتا تو ایسا بھی کدی خیال نہیں کیتا۔ اور 5ویں اچھی عادت یہ شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اور 6ٹھی عادت اگر ناراضگی ہو جائے نا تو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ تو میرے نبی نے آ کے عورت کا وقار بلند کیا، اور ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو عورت کو پاؤں کا جوتا کہتے ہیں۔ ایک گھر کا فیصلہ تھا، میں بھی وہاں گیا تو بات سنی، کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، وہ کہتے ہیں آٹا گننی تھے ہل نہیں گئے ہوئے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں۔ تو میں نے صرف اس بڑھیا سے کہا کہ اماں جان دے یہ بھی تو کسی دیتی ہے نا، یقین جانو اس کی لہجے میں اتنی رونت، پاؤں سے جوتا اتار کے اس کے بھائی کے منہ پہ مارا، اور آواز تھی کہ جتی پوری آئی نہ آئی طلاق کے سر چلی۔ یہ ہے رویہ۔ عرب معاشرے میں بہن کے ساتھ سلوک کیا تھا؟ وہ متحمل نہیں تھے کہ کوئی ہمارا بہنوئی بنے، اور حضور نے آ کے بہن کا وقار بلند کیا۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی رضائی بہن ہے یار، ان کے قبیلے کے کچھ لوگ گرفتار ہوئے تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور اٹھ کے بہن کا استقبال کرتے ہیں۔ فرمایا کیسے آنا ہوا؟ عرض کی حضور ہمارے کچھ لوگ گرفتار ہیں۔ فرمایا اس کے لیے زحمت کی تو ضرورت نہیں تھی، آپ پیغام بھیجتی میں سارے چھوڑ دیتا، اور بہن کو بہت سارے تحائف دیے، دروازے تک چھوڑنے آئے، صحابہ کو جمع کیا۔ فرمایا آج مشورہ نہیں کیا، حضور کی عادت تھی صحابہ سے مشورہ کرتے تھے، لیکن پہلی بار ایسا ہوا کہ حضور نے صحابہ سے مشورہ کیے بغیر جو ہے نا وہ سب لوگ چھوڑ دیے۔ عرض کی حضور ہماری مجال بھی کیا ہے، لیکن ارشاد تو فرمائے آج میرے دروازے پر میری بہن آ گئی تھی۔ بہنیں بھائیوں کے پاس آئیں تو بھائی بہنوں کو خالی نہیں موڑتے، اور بہنوں کی جھولیاں بھرنا یہ محمد عربی کی سنت ہے۔